अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, मुल्क के 3 बार मुंतखब वज़ीर आज़म ने बदकिस्मती से जिस सियासी खेल का अब की बार चुनाव किया है वो डू और डाई का है। मियाँ साहब बज़ाहिर अपने बयान पर डट कर शेर होने का सबूत दे रहे हैं, मगर जंगल के असल शेर के सामने ज़ेर होता ये शेर अपनी जमात में तन्हा खड़ा है। गो अब्बासी गो, कौम का गद्दार, ऐवानों में उठने वाले ये वो नारे हैं कि जिन्हें तारीख दोहरा रही है। भुट्टो के ईमान पर होने वाली बहस और फिर मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा करार दिए जाने वाले वज़ीर आज़म की तारीख अनफॉर्चुनेटली तल्ख बहुत है। और फिर आग और खून का ये खेल वज़ीर आज़म खेलने की जुर्रत आखिर करते क्यों रहते हैं? कई दहाइयों की पेशगोइयाँ करने वाले ज़ीरक सियासतदान क्या ये नहीं जानते कि यहाँ मुहिबुल वतनी की तेज़ धारी तलवार से सर भी काटे गए हैं और जमहूरियत के पर भी? फिर मियाँ साहब ने अपनी ज़ात के दिफा के लिए ये मौत का खेल क्यों शुरू किया है? मियाँ साहब से ये गलती अनजाने में हरगिज़ नहीं हुई। उन्होंने जो कहा, हो सकता है उनकी जमात मुंतखब वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ के गुमान में भी ना हो, मगर मियाँ साहब जानते थे। सिरल कहते हैं कि वो जो सवाल मियाँ साहब से पूछ रहे थे, जवाब का ताल्लुक हरगिज़ उन सवालों से नहीं था, मियाँ साहब के सीने में दफन राजों से था। अहले खबर का ये ख्याल है नाजरीन कि मियाँ साहब इन राजों से गोया बतौर आखिरी हरबा हुए, वगरना तो कई मरतबा सुलह का हाथ बढ़ा चुके हैं। मियाँ साहब ने नेशनल सिक्योरिटी का अलामिया मुस्तरद कर दिया है आज, और मरियम साहिबा डॉन लीग्स की खबर की तस्दीक कर रही हैं, और डॉन लीग्स के मरकजी किरदार राव तहसीन को आज ही डीजी रेडियो पाकिस्तान तैनात करके मियाँ साहब ने कोई इबाम बाकी नहीं छोड़ा। 48 घंटों में अभी तक जो बयानात दर बयानात का मामला संभला ही नहीं था कि मियाँ साहब ने आज ताबूत में महसूस हुआ कि आखिरी कील ठोंक दिया। अक्टूबर 2016 में एक खबर से जो तूफान बरपा हुआ कि पूरी दुनिया में शायद ये इमेज जा रहा है कि हसास इदारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस और दहशत गर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं, कल तक इस खबर की तरदीद करने वाले मियाँ साहब और उनकी साहबजादी आज तस्दीक कर रहे हैं। मियाँ साहब सारी कश्तियाँ एक एक करके जला रहे हैं और भरम से दरियाबूर करने की कोई तदबीर भी नजर नहीं आ रही। कोई हरगिज़ नहीं कह रहा कि शायद मियाँ साहब से ही ये गुस्ताखी हुई है। बस कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है, कब कह रहा है, वक्त का चुनाव भी गलत है। मियाँ साहब मुंबई हमलों के बाद 4 साल अपोजिशन और 4 साल वज़ीर आज़म रहे। जिस कौमी कमीशन का मुतालबा वो आज कर रहे हैं, मुल्क की मोहब्बत में ये दबाव गिलानी हुकूमत पर भी डाल सकते थे, बतौर वज़ीर आज़म खुद भी बना सकते थे। मियाँ साहब एहतसाब अदालत में 70 बार पेश हुए, काबिल तहसीन अनडाउटेडली। मियाँ साहब ने आला अदालत में अपना मुकदमा लड़ा, आवाम में गए, वोट को इज्जत दो का नारा लगाया। सियासत में यही होता है और एहतसाब ही सियासत की खूबसूरती है। मियाँ साहब इदारों से उलझे तो मामला कदरे संभला रहा, मगर रियासत के सीने में दफन राजों से उलझना कहाँ की अक्लमंदी है, वो भी उन दूध के जले वज़ीर आज़म के लिए कि जिन्हें अभी तो छाछ फूंक फूंक के पीनी थी। इसी के ऊपर आज बात करेंगे। और आज जो मौक़िफ़ अपनाया है वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी ने और 4 डिमांड जो तहरीक इंसाफ की हैं, हमारे साथ आज मौजूद हैं शफ़क़त महमूद साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा साथ दे रहे हैं कैसर अहमद शेख साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, आबी मेंबर कौमी असम्बली हैं। नबील गबोल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। लास्ट बट नेवर द लीस्ट दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप आज असेंबली में भी मौजूद थे शफ़क़त साहब जी, बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा और गम अपोजिशन बेंचों को कब चढ़ा? देखिए, बात यह है कि अफसोस होता है कि ये जो इतना मेजर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया है नवाज शरीफ की स्टेटमेंट से, और बजाय इसके कि इसके ऊपर कोई माजरत खाना रवैया होता, कोई और तरीका होता, उसके बजाय उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की गई। और बड़े चंद लोगों ने, थोड़े से लोग थे वहाँ पे गवर्नमेंट वाले, डेस्क बजाते रहे। असल बात यह है कि इसकी तय में जाना ज़रूरी है कि ये क्यों मियाँ साहब इस तरफ जा रहे हैं। पहली तो बात यह है कि ये मत भूलिए कि उनकी अब कन्विक्शन तकरीबन नविश्ता दीवार है। और क्यों है? इसलिए कि उन्होंने जो उनके फ्लैट थे उनके बारे में कोई सबूत पेश नहीं कर सके कि कहाँ से पैसा आया, कैसे गया, ये वो वगैरह वगैरह। अब उनके पास चॉइस ये थी कि वो नीचे तो जा ही रहे हैं, इस गोइंग डाउन जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, सज़ा तो उनको होने वाली है। अब उसके लिए क्या किया जाए? उनके लिए इंटरवेंशन अंदरूनी तौर पे तो कोई मुमकिन नज़र नहीं आ रही थी। तो एक तरीका था कि बाहर से कोई इंटरवेंशन जो है उसको बुलाया जाए, और इसलिए जो हमारे दुश्मनों का और चंद और सुपर पावर्स का बयानिया उसको तक़वियत दी जाए। और अब आज आपने देखा कि वो डॉन लीग्स को भी, जो पहला डॉन लीग्स था, उसको भी जस्टिफाई कर गए और परवेज़ रशीद को भी जस्टिफाई कर गए। तो असल में इसका मतलब यही था कि पहला भी वही बयानिया था, ख़त्म नबूवत में भी वही बयानिया था,
اور اب بھی وہی بیانیہ ہے کہ پاکستان کی خدا نہ خواستہ پاکستان کی افواج کے اوپر الزامات لگائے جائیں دہشت گردی کے، اور اس ذریعے سے کسی طریقے سے فوراً جو ناٹ انٹرونشن فزیکل انٹرونشن لیکن ایک ڈپلومیٹک انٹرونشن سیکھ کر کے جان بخشی کرائی جائے. اور سیکنڈلی اگر یہ نہیں ہوتا تو وہ تاریخ میں یہ جانا چاہتے ہیں کہ ان کو لٹیرا اور چور اور ڈاکو کے بجائے یہ سمجھا جائے کہ جی وہ نیچے اس لیے گئے تھے کہ انہوں نے شاید کوئی ٹکر لے لی تھی یا بڑے کچھ شیر بہادر تھے. اصل بات یہ ہے کہ وہ نیچے اس لیے وہ ان کا جانا ٹھہر گیا ہے اس لیے کہ ان کی کرپشن کا نظر آ رہا ہے. اچھا شیخ صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا کہ اتنا کنفیوژن، اتنی زیادہ بیڈ امیج، اتنی زیادہ غلط پبلسٹی، اتنا زیادہ ملکی سالمیت ایٹ سٹیک، تو میاں صاحب جو آپ کی پوری جماعت موقب انکلوڈنگ وزیر اعظم پاکستان نے اپنا لیا کہ رپورٹنگ غلط ہوئی ہے، کیوں نہیں آن ریکارڈ آ کے کہتے کہ بھئی میں نے یہ کہا تھا، میرا مطلب یہ تھا؟ اس کے برعکس وہ تو موبائل کے اوپر خبر پڑھ کے احتساب عدالت کے باہر کہتے ہیں اس میں کیا غلط کہا ہے. سر مسئلہ کیا ہے ایگزیکٹلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ہماری پارٹی کی کوئی آفیشیل میٹنگ تو اس طرح نہیں ہوتی کہ ہمیں جا کے آپ کہہ رہی ہیں مسئلہ کیا ہے کہ مسئلے کی سمجھ آئے. میں بھی وہی اخباری خبروں سے یا جو میڈیا کی خبریں ہیں وہ لیتے ہیں، یا آج جو اسمبلی میں وزیر اعظم صاحب نے جو آفیشیل ورژن دیا ہے تو وہی ہمارے پاس رپورٹیں ہیں. تو میں آج جو آپ کے پروگرام میں ہوں تو میں تو وہی بات کر سکتا ہوں جو میرے نالج میں ہے، کیونکہ ہمارا ڈائریکٹر کی نہ میاں صاحب سے کوئی انٹریکشن ہوا ہے بہت عرصے سے. تو یہ جو معاملات سامنے آئے، آج پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ وہ جو ایک جملہ ہے وہ مس کوٹ کیا گیا ہے، باقی تو کوئی پروگرام میں ایسی بات نہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں، آپ مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم غلط بیانی پھر کر رہے ہیں یا مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اعلامیہ ہے، اس میں دو ٹوک موقف لیا گیا ہے کہ یہ بیانیہ 2 دفعہ قائد اسٹیٹمنٹ انہوں نے بھارتی پروپیگنڈے یا ڈان کو یا رپورٹر کو کنڈیم نہیں کیا، وہ کہہ رہے ہیں یہ بیان مس لیڈنگ ہے، انکریکٹ ہے. تو مجھے بتائیے کہ اگر آفیشیل سیکریٹس ایکٹ بہت سے لوگ کہہ رہے لگتا ہے ان کے خود کہتے ہیں میرے سینے میں بڑے راز ہیں، تو اگر سچ بول رہے ہیں تو آفیشیل سیکریٹس ایکٹ لگے، اور اگر نہیں بول رہے تو کوئی تو قانونی گرفت ہوگی نا جناب؟ نہیں میں جس طرح آپ خود کہہ رہی ہیں، دیکھیں نا انہوں نے تو آج پرائم منسٹر صاحب نے یہی کہا کہ بھارتی میڈیا جو ہے وہ اس کو اچھالا ہے. اس نے سب سے پہلے آج جو بات ہوئی شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی یہی کہا کہ بھارتی میڈیا نے سب سے زیادہ اچھالا ہے. اس کے بعد پاکستانی میڈیا نے بھی یہ بات کی ہے. اب ایک لفظ وہ کہتے ہیں ایک فکرہ اس میں مس کوٹڈ ہے، باقی بیان میں تو آج پرائم منسٹر صاحب نے نہیں کہتے، وہ تو کہتے ہیں میں نے کیا غلط کہا ہے. یہ بات آپ کی ہے کہ میاں صاحب آپ کو کلیریفائی کریں گے. نہیں ابھی تک تو انہوں نے نہیں کہا، یہ آپ درست کہہ رہی ہیں. ہمارے پاس تو وہی بیانیہ ہے جو کہ آج پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں میں نے کیا غلط کہا ہے. مریم بی بی کہتی ہیں جو انہوں نے کہا بالکل صحیح کہا، اور اس ملک کو جو لاحق خطرات ہیں اور جس سے ہم کھوکھلے پڑ رہے ہیں اس کا حل بھی صرف میاں صاحب کے پاس ہے. تو باپ بیٹی انکاری ہیں نہیں سر، آپ لوگ فائر بریگیڈنگ کر رہے ہیں آگے نکل کے. ہم تو ان کو جو میاں صاحب نے کہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جو نیوکلیئر کی ڈیولپمنٹ ہے وہ میں نے کی. میں کیسے آپ مجھے ہی ایک پرائم منسٹر جو 3 بار رہا ہے پاکستان کا، اس کو اگر یہ غداری کا میں تو غداری کی بات ہی نہیں کر رہی سر، مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے. میں بات سمپل کر رہی ہوں سر کہ آپ کو آج اپوزیشن پوچھ رہی ہے، آج یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بتائیں کیا ملک پہلے آتا ہے یا پہلے آپ کا قائد آتا ہے. یہ فیصلہ کر لیجئے قائد کے لیے کیا پہلے ذات آتی ہے یا ملک آتا ہے. شاید انہوں نے فیصلہ کر لیا، اب آپ کا فیصلہ کرنے کا وقت ہے. ہمارا فیصلہ تو دیکھیں نا آج اسمبلی میں پرائم منسٹر صاحب نے جو کہا ہے وہ ہمارے لیڈر ہیں پرائم منسٹر، اور آفیشیل جو انہوں نے بالکل برعکس سٹانس لیا ہے. کل صحافیوں کو بلا کے بھی اور آج اسمبلی میں بھی ہوگا ایسا ہی. دیکھیں نا انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری مسلم لیگ کے جو پریزیڈنٹ ہے اس وقت آفیشیل، وہ تو میاں شہباز شریف صاحب ہیں. انہوں نے بھی کہا ہے کہ بھئی یہ مس کوٹ ہوا ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ مس کوٹ. لیکن آج اسمبلی میں بڑے اسمبلی میں کا اعلامیہ میں آپ کے سامنے پیش کوئی کر غلط بیان دیتی نہیں کی جا ہوں. میں سکتی. اعلامیہ پیش کر دوں یار، بہت گمراہ کرتے ہیں ہم سب مل کے. شاید عوام بڑی کنفیوز ہوتی ہے. کل مجھے اتنے فون آئے کہ جناب ہو کیا رہا ہے. آپ کا کہنا کیا ہے کہ جو پرائم منسٹر NSC صاحب کی یہ آفیشیل ریکارڈ ہے نا، یہ آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی آف پاکستان، جس کے اندر سارے ہیڈز، سارے چیفز، وزیر اعظم، وزیر دفاع، وزیر خزانہ سب موجود تھے. یہ بیانیہ کہتا ہے میٹنگ ریویوڈ ریسنٹ سٹیٹمنٹ، بیان کو ریویو کیا ہے. یہ بیان، اس بیان کو یونینیمسلی رد کیا ہے. the statement as incorrect and misleading، غلط ہے اور گمراہ کن ہے. ٹھیک ہے.
یہ بات یہ جو بیانیاں نہیں تھوڑا سا ایزی لیں یہ بیانیاں جو لیکن نا بات ذرا آرام سے سمجھیں تو صحیح نا. میں بھی سمجھوں کہ معاملہ کیا ہے. آپ درست کہہ رہی ہیں. اس میں پرائم منسٹر صاحب نے پریزائڈ کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے نا پرائم منسٹر صاحب نے کل جو نیشنل سیکورٹی کا اجلاس ہوا پرائم منسٹر صاحب کی زیر صدارت ہوا اور یہ بھی سامنے آئی اسٹیٹمنٹ. اور آج بھی پرائم منسٹر صاحب اسمبلی میں تھے. انہوں نے کہا باقی سب ٹھیک ہے جو کچھ ہوا ہے. یہ ایک فکرہ وہاں پہ غلط کوٹ ہوا ہے. کچھ کہہ نہیں سکتے اب کیا نہیں. اب پرائم منسٹر صاحب نے تو یہی بات کی ہے. نبیل قبول صاحب میرے عسکری ذرائع جو ہیں جو کل شام تک بھی بات ہو رہی تھی وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک ملک کا وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو ایک اتنی ہائی لیول میٹنگ کرے اس کے بعد 4-6 صحافیوں کو بلا کے اس کی بالکل نفی کر دے نواز شریف صاحب کو ملنے کے بعد. اوکے مس کوٹ ہوا ہے غلط ہوا ہے. بیانیے کو ہم نے کنڈیم نہیں کیا اسٹیٹمنٹ کو کنڈیم نہیں کیا بھارتی پروپیگینڈے کو اور رپورٹنگ کو کنڈیم کیا. کہیں اس کے اندر کوئی I don't even say کہ you should be a masters in English sir. You don't need to be a masters in English literature. بیسک انگریزی ہے بیسک. تو مجھے سر یہ سمجھائیے گا کہ آج نواز شریف جب رد کر رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے اس اعلامیے کو کس حیثیت میں کر رہے ہیں کون ہے وہ رد کرنے والے اور دوسرا کیا انہوں نے اپنی حکومت اپنے ہی وزیر اعظم کے اوپر ایک عدم اعتماد کا موشن نہیں پاس کر دیا وربلی سب سے جو زیر صدارت تھے صاحب کو امبیرس کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ یا تو نواز شریف کا دفاع کرے یا پاکستان کا دفاع کرے. اب ان کے لیے بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہو گئی ہے کیونکہ نواز شریف صاحب نے اوپنلی اب وہ اعلان جنگ تو نہیں میں کہوں گا مگر جنگ کا اعلان تو ہوتا ہے لیکن جنگ شروع کر لی ہے ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اب آپ ایک سابق وزیر اعظم جو کہ اوتھ اٹھاتا ہے کہ سارے سیکریٹس وہ اپنے سینے میں دفن رکھے گا وہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ میرے سینے میں جو راز ہیں وہ میں افشا کروں گا اور شروعات اس نے کر لی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کل جو نیشنل سیکیورٹی کونسل میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں صاف الفاظ میں سب نے جو ہے رد بھی کیا ہے اور کنڈیم بھی کیا ہے نواز شریف کے سٹیٹمنٹ کو. اور پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی باہر نکل کے آئے ہیں اور انہوں نے فون کیا ہے نواز شریف صاحب کو کہ اس طرح کا جو ہے پریس ریلیز بن رہا ہے جس پہ نواز شریف نے کہا کہ میرا نام نہیں آنا چاہیے. اور یہی ہوا کہ آپ پورے سٹیٹمنٹ میں دیکھیں گے کہ کہیں بھی نواز شریف کا نام لے کر نہیں کہا گیا کہ سٹیٹمنٹ کا نام نہیں ہے مگر ان کے سٹیٹمنٹ کا ذکر 2 دفعہ ہے. نہیں 2 دفعہ ان کے بیان کا ہے اور پھر کہا ہے کہ تمام تو شرکا جو ہیں اس این ایس سی کے وہ یونانیمسلی ریجیکٹ کرتے ہیں جو ایلیگیشنز. تو میں کہوں گا مہر کا سٹیٹمنٹ جو ہے اٹ از ٹوٹلی رانگ اینڈ میلیفائڈ. میں آپ کے نام لے کے کہوں گا لیکن ایک سٹیٹمنٹ کے بارے میں یہ سیف کرنے کی کوشش کی ہے پرائم منسٹر نے. پرائم منسٹر وفاداری نبھانے کی کوشش کر رہا ہے. آج بھی پرائم منسٹر نے جو قومی اسمبلی میں سٹیٹمنٹ دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ شخص نواز شریف جو یہ کہتا ہے کہ نان سٹیٹ ایکٹرز جو ہے وہ پاکستان سے گئے اور 150 لوگوں کو مارا ہے. آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ 2008 کے بعد 3 دفعہ کراچی پہ حملہ ہوا ہے کراچی کے پاکستان ایئر فورس کے ایئر بیس شارع فیصل پہ جہاں پر مہنگے ترین جو ایئر کرافٹ تھے ایئر فورس کے وہ تباہ کر دیے گئے. ہمارے اثاثے موجود ہیں. سنیں بالکل ہمارے بیانیے کو آپ آگے کرتے. میں ایک وقفہ لے لیتی ہوں. We're going to be right back after a very short break. Stay with us on News Eye. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. آج نواز شریف نے احتساب عدالت کے باہر کہا کہ یہ اس اعلامیہ کو غلط قرار دیتا ہوں اسے مسترد کرتا ہوں. کمیٹی کا اعلامیہ بہت خوفناک اور بڑا ہی تکلیف دہ ہے. اس اعلامیہ کو مسترد کرتا ہوں. سابق وزیر اعظم نے سوال کیا کہ کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو اس نہج پہ پہنچایا. کون ہیں وہ لوگ جو پاکستان کے تحفظ کی بات کرتے ہیں. کون ہیں وہ لوگ اب فیصلہ ہو جانا چاہیے کون محب الوطن ہے کون غدار ہے. جی جنرل صاحب کچھ ایکسپیکٹ کیا جائے کیونکہ رات گئے تک تو وہ کہہ رہے تھے ضرورت نہیں ہے آن ریکارڈ کچھ نہیں پی ایم نے کہا. آج اسمبلی میں کہہ دیا جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات درست ہے کہ انہوں نے جو اعلامیہ جاری کیا وہ کچھ اور تھا اور جا کے اسمبلی میں کچھ اور کہا. اس میں جو سب سے بڑا نقصان میرا خیال ہے اپنے وزیر اعظم کا ہے وہ یہ کہ وہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے جو سٹنگ ممبرز ہیں ان کا اعتماد کھو بیٹھے ہوں گے. ان کو ان کی نظروں میں ان کی توقیر ان کی عزت ان کی وقت جو ہے وہ اب صفر ہو چکی ہوگی کہ یہ انتہائی ان ریلائبل آدمی ہے. نہ جو کھڑا ہو سکتا ہے نہ ذمہ داری لے سکتا ہے
اور غلام ایک شخص کا جو کہ نااہل ہے اس ملک میں. اب اس کی وجہ ہو سکتی ہے کوائٹ پاسبل کہ LNG کی کرپشن میں دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کسی اور چیز میں مفادات کا اتنا ہو, کیونکہ اگر بڑے گہرے سر مبین ہے نا, کچھ ثابت بات نہیں کر رہا ہوا. ہوں, میں تو ثابت تو بعد میں کبھی ہوتی رہیں گی چیزیں, لیکن میں پاسبلٹیز کی بات کر رہا ہوں کہ شاید یہ پاسبل ہو, کیونکہ ورنہ عام آدمی یہ نہیں کرتا کہ وہ اپنے ملک وزیر اعظم ہو سٹنگ بیٹھ کے اس عہدے پہ اور وہ ملک کے مفادات کے خلاف کام کرنا شروع کر دے اور اتنا بلٹنٹلی وہ جھوٹ بولے یا اس طرح بلٹنٹلی وہ سیٹ اسائڈ کرے چیزوں کو. وہ عموماً ہوتا نہیں ہے جب تک کہ بہت ہی کوئی بڑی کوئی اندر کی کوئی ایسی چیز ہو ان کے درمیان. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی عزت و وقار میں اعتمادی میں کمی آئی ہوگی, مگر آپ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے کہ فوج یا کوئی DGISP یا کوئی ایسی ٹویٹ کرے یا کوئی. اور اس پڑھنے کے بعد میں اس کو ایک مستند ڈاکومنٹ سمجھتا ہوں. اس کے بعد میں ان کی سٹیٹمنٹ جب سنتا ہوں تو میری نظر میں یہ شخص گر چکا ہے. اب اگر میری نظر میں گرا تو جنہوں نے بحث مباحثہ کیا ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی نظروں میں اس کی کیا وقت ہوگی. تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ جو اعمال ہیں اس کے جو کام کر رہا ہے وہ کوئی ہو, اس کے کچھ نتائج, کچھ اس کے بارے میں اپنی جو رائے دنیا قائم کرتی ہے وہ بھی موجود ہوتی ہے. اور آپ یہ دیکھ لیجیے کہ اسی چیز کو اکراس دا بارڈر کیسے دیکھا جائے گا اور وہ ہمارے وزیر اعظم کے بارے میں کیا سوچیں گے. اچھا, جو میاں صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں میں اس کا پہلے سنگینی جو بن رہی ہے میں اس کا ذکر کر دوں. اب کانگریس نے, انڈین کانگریس نے انڈین گورنمنٹ کو لکھا ہے کہ پرائم منسٹر جو ایکس پرائم منسٹر نواز شریف ہیں ان کی ان سٹیٹمنٹس کے بعد یہ ضروری ہو گیا ہے کہ انڈیا پاکستان کو یونائٹڈ نیشن میں لے جائے اور وہاں سے ڈکلیئر کروائے ایک ٹیرر آرگنائزیشن یا ٹیرر اسپانسرنگ کنٹری. یہ ریکمنڈیشن انہوں نے دی ہے, ان کی گورنمنٹ کنسیڈر کرے گی. لیکن جو دوسری خبر ہے, کیونکہ اسی پہ پوچھتے ہیں کہ کتنا ہی خوفناک ہے, وہ یہ ہے کہ انڈین گورنمنٹ یہ بھی کنسیڈر کر رہی ہے کہ اگر لے کے جاتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں تو وہاں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا کوئی حمایتی وہاں پہ ویٹو استعمال کر لے, لہذا پاکستان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جانا چاہیے. اس سے بڑا اور موقع نہیں ہے کیونکہ سٹیٹمنٹس موجود ہیں. تو یہ جو سنگینی پہ آپ کو لگتا ہے گبول صاحب آپ بات پوری کر لیں کیا, آج جس طرح باسی صاحب نے اسمبلی میں کہا کہ آپ سمجھ ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس اگلے مہینے ہو رہا ہے, اس میں ہمارے اوپر منی لانڈرنگ کی صرف منی لانڈرنگ کی کلاس لگ رہی تھی. اگر اب وہاں پہ اسپانسرنگ آف ٹیررزم کی کلاس لگ جاتی ہے تو آپ گرے لسٹ میں نہیں آئیں گے, آپ بلیک لسٹ میں آئیں گے. دو ان کی سیپریٹ ہیں شکیں. بلیک لسٹ میں آ جائیں گے. ہمارے پاس بیٹھے ہیں شیخ صاحب انتہائی شریف النفس آدمی ہیں. بالکل, لشکر طیبہ, جماعت الدعوہ اور حقانی نیٹ ورک کو پھر کسی حد تک اپنے آپ کی پوزیشن کلیریفائی کی ہے. LET یا JUD کے ابھی بھی مسئلے ہیں جس کو براہ راست نتھی کیا جا سکتا ہے میاں صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے. آج اسمبلی کے اندر عباسی صاحب نے کلیریفائی کیا کہ نواز شریف نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے بھیجا ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ کیوں جاتے ہیں, گو کہ لفظ کا چناؤ کیا انٹرویو میں کہ کیوں اجازت دیتے ہیں, جس کو انگریزی میں آپ ٹرانسلیٹ کریں why do we allow, تو کون الاؤ کرتا ہے. یہی ایکسپلینیشن اپنی وضاحت اگر نواز شریف دے دیں گبول صاحب تو کتنا ہی مسئلہ ہے. وہ اپنے بیان پر ابھی تک انہوں نے کلیریفائی نہیں کیا ہے اور وہ انہوں نے سٹینڈ لیا قائم ہے کے اوپر. آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر کوشش کر رہا ہے, شہباز شریف کوشش کر رہا ہے, لیکن نواز شریف جو ہے وہ ابھی تک سٹینڈ لیے کھڑا ہوا ہے کہ میں نے جو کہا ہے غلط نہیں کہا ہے. میں صرف نواز شریف سے یہ پوچھتا ہوں کہ ٹھیک ہے 2008 میں اجمل قذاب جو ہے اس نے جا کے دہشت گردی کی انڈیا میں, کلبھوشن یادو کس لیے پاکستان, آپ سے کوئی رشتہ مانگنے آیا تھا پاکستان, آپ اس کا ذکر کبھی آپ نے کیا نہیں. 2008 کے بعد 3 دفعہ آپ کے سوائل پہ انڈیا نے افغانستان کے تھرو افغانستان سے بیٹھ کر پلان کر کے 3 دفعہ کراچی میں حملہ کیا. ایک دفعہ کراچی ایئرپورٹ پر, ایک دفعہ PF بیس کے جو ہمارے ایئرپورٹ ہے شارع فیصل پہ, اس کے اوپر ہمارے کتنے یعنی مہنگے ترین جو ایسٹس تھے اور ہمارے جہاز تھے ان کو تباہ کیا گیا. اور تیسرا جو ہے ہمارے KPT کے اوپر حملہ کیا گیا, ہمارے نیول کے اوپر. تو یہ کس نے کروایا تھا, اس کے لیے کسی نے کبھی, کیونکہ ہمارے پاس فورن منسٹر تھا ہی نہیں 4 سال تک. جب 4 سال تک آپ کے پاس کوئی فورن منسٹر نہیں ہوگا تو کون جو ہے آپ کی آواز اٹھائے گا.
اب آپ کے بعد آج پیپلز پارٹی کی بھی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب بیٹھے ہیں اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ وضاحت دیں خاقان عباسی صاحب کس کے ساتھ موجود ہیں. آپ کی باقی 4 ڈیمانڈز کے اوپر آپ کتنے سنجیدہ ہیں؟ ای سی ایل سمیت. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ عباسی کا تو پرابلم ہے نا, کیونکہ عباسی کی تو وہ حیثیت نہیں تھی کہ وہ وزیر اعظم بن جاتے. تو وہ تو اتنے ممنون مشکور ہیں کہ وہ قومی مفاد یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے اس کے ہٹ کے وہ جو اپنی تابعداری ہے اس کا ثبوت دے رہے ہیں, اور آج بھی انہوں نے اپنی تابعداری کا ثبوت کیا. بات یہ ہے کہ 2-3 چیزوں کو تناظر میں دیکھنا پڑے گا, قومی قوانین کے مطابق دیکھنا پڑے گا. پہلا آ گیا اوتھ کیا کہتا ہے؟ اوتھ یہ کہتا ہے کہ میں پاکستان کے ساتھ وفادار رہوں گا. ہمارے خیال کے مطابق یہ پاکستان سے بے وفائی کی گئی ہے, پاکستان کے ساتھ غداری کی گئی ہے, پاکستان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. تو اگر یہ اوتھ کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو اس کے لیے قوانین موجود ہیں, وہ آرٹیکل 6 بھی ہے, باقی چیزیں بھی ہیں. اس پہ آپ کو لگتا ہے آرٹیکل 6 پہلے ان پہ لگے یا پہلے مشرف صاحب پہ پوری طرح لاگو کر لیا جائے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت ہمارے ادارے ہیں اس کام کو جانچنے کے لیے, مثلاً اٹارنی جنرل ہے, لا منسٹری ہے, ان کو ایگزامن کرنا چاہیے کہ یہ اس پہ ہوتا ہے یا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے ای سی ایل کا ہم کیوں کہتے ہیں؟ ای سی ایل کا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اب ان کے ٹرائل ختم کنکلوڈ ہونے کے قریب ہے, پھر انہوں نے یہ بھی کر لیا. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, یہ ایک لحاظ سے بڑی کلیور اسٹریٹجی ہے, کیونکہ ہم سب لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں نواز شریف کی اسٹیٹمنٹ کی. ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ اس نے لٹیرا ہے, اس نے ڈاکے مارے ہیں, پیسے باہر لے گیا, نیریٹو کو چینج کر رہا ہے, نیریٹو کو بیانیہ کو چینج کر رہا ہے. تو بہرحال دوسری بات ای سی ایل اس لیے ہم کہتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو بچوں کا ہے, ہمارا خیال یہ ہے 3 دفعہ جا کے واپس آ چکے ہیں, تو ابھی بھی آپ کو لگتا ہے ای سی ایل ابھی ذرا قریب آ رہا ہے کام آج. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بچوں کی بزنسز ہیں بھارت کے ساتھ, دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے کہ انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ آپ کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو نہیں ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور آپ کے بچوں کا کاروبار ایک ایسے ملک کے ساتھ ہے جن کے ساتھ آپ کے پرابلمز ہیں, ڈیفیکلٹیز ہیں, اور آپ ان کے کچھ لوگوں سے ملتے بھی ہیں, کوائٹلی ملتے ہیں, جنرل سے آپ ملاقات کرتے ہیں جہاں اسٹیٹ کا کوئی یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اس چیز کے لیے متقاضی ہیں کہ یہ ساری چیزیں انکوائر ہونی چاہیے. اور انکوائر ہو کے ہمارا خیال ہے کہ جو آلریڈی ڈیمیج پاکستان کے انہوں نے کر دیا ہے, ایک تو آرٹیکل 5 کا ہے. آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ ایوری پاکستانی سٹیزن وڈ بی لائل ٹو دا اسٹیٹ. ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ڈس لائلٹی کی ہے اور انہوں نے پاکستانی ریاست کو نے کہا کہ شوق ہے تو نیشنل تھریٹ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. نہیں, یہ ساری باتیں دیکھیں نا, ٹرسٹ اینڈ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ملک اس کا متحمل ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 4 سال 5 سال وزیر اعظم رہے, اس وقت تو نہیں کیا جیسے آپ نے شروع میں کہا, نہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا, نہ کوئی ٹرائل کی بات کی. بائی دا وے اس چیز کو سارے چیز اگنور کر رہے ہیں کہ انہوں نے ٹرائل کے اوپر بھی پاکستان پہ الزام لگایا ہے کہ ہم ٹرائل کو کنکلوڈ نہیں کر رہے, حالانکہ انڈیا کا پرابلم ہے کہ وہ وہاں پہ ٹو بی فیئر اگر آپ مجھے اجازت دیں, آج شیخ صاحب, آج والد نے بھی, صاحبزادی نے بھی واپس جو ڈان لیکس اوریجنل تھی آپ کی 6 اکتوبر کی خبر 2016 کی, جس سے یہ ایک طوفان برپا ہوا اور پھر انکاری ہوگی آپ کی پوری جماعت کے, ایسا نہیں ہوا, انکلوڈنگ شہباز شریف صاحب کے ڈی جی آئی صاحب رضوان اختر کے ساتھ کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی, کوئی ہم نے ایسی بات نہیں کی. گو کہ اعزاز چودھری نے پوری پریزنٹیشن دی تھی کہ ہم ملک میں آئسولیٹ ہو رہے ہیں. چائنا بھی پوچھ رہا ہے کہ مسعود اظہر کو کب تک ہماری طرف سے کنٹرول کرانا ہے کہ ہم بلاک کرتے رہیں کہ ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہ قرار دیا جائے. وہ ساری آپ کو خبر یاد ہے. آج دونوں باپ اور بیٹی نے تصدیق کر دی کہ وہ, آج میاں صاحب کہتے ہیں کہ گھر صحیح کرنے کو کہتے ہیں تو ڈان لیکس قرار دے دیا جاتا ہے. پھر مریم بی بی نے کہا کہ غلط نکالا ہم نے پرویز رشید کو. تو ٹو بی فیئر جو میں ان کو کہہ رہی تھی, میاں صاحب تب بھی آئسولیشن کی بات کر رہے تھے, اس نشست میں بھی نیشنل سیکیورٹی کی. لیکن بعد میں انہوں نے ڈینائی بھی کیا تھا. میں آپ کو بتاؤں نا, آپ نے بات ساری تفصیل کی. آج شاہ محمود قریشی صاحب جو اس وقت فارن منسٹر تھے اور انڈیا میں تھے, انہوں نے خود اسمبلی میں یہ کہا اور کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا کہ اس میں کوئی بھی, یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا کام ہے اور کسی طرف سے بھی کوئی انسٹرکشنز نہیں کی دی گئی, نہ کو ان کو بھیجا گیا. دیکھیے میں میری بات مکمل ہونے دیں تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی نا کہ اس میں نہیں, شاہ میں یہ کہہ رہا ہوں, نہیں میں پہلے حقیقت کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت کے فارن منسٹر جو وہ تھے انڈیا میں, وہ تھے, انہوں نے پریس کانفرنس کی, اسی وقت انہوں نے ڈینائی کر دی. تو یہ حقیقت تو, یہ بات تو
تو کلیئر ہو گئی جو انہوں نے کہی. باقی آج کا جو بیان ہے اس میں پرائم منسٹر خود کہہ رہے ہیں, میاں نواز شریف بھی کہہ رہے ہیں قومی کمیشن بنا دیں. ٹھیک ہے نا, اگر یہ سارے معاملات ہیں اور یہی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی یہی مطالبہ آ رہا ہے نا, تو یہ قومی کمیشن دیکھیں نا, یہ اچھا اس کے علاوہ دیکھیں نا, دیکھیں یہ بھارتی جو میڈیا ہے جس طرح ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے, اگر ہم آج پرائم منسٹر صاحب نے اسمبلی میں ڈینائی کر دیا کلیئرلی, اور اسمبلی میں جو بات کی ہے اس کی ذمہ داری ان کی ہوتی ہے نا. انہوں نے کہا کہ یہ فکرہ مس کوٹ ہوا ہے, بجائے کہ ہم اس کا فائدہ لیں اور یہ کہیں کہ یہ مس کوٹ ہوا ہے. کون سا فکرہ مس کوٹ ہوا ہے؟ وہی انہوں نے کہا یہ فکرہ کسی نے بھیجا ہے. نواز شریف کہتا ہے کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کسی نے بھیجا والی بات ہے, جو میں نے کہا غلط کیا ہے. وہ تو نواز شریف صاحب تو ابھی جو دے رہے ہیں اسٹیٹمنٹ وہ دے رہے ہیں, وہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن آفیشیل جو ہماری پارٹی کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے وہ آج پرائم منسٹر نے دیا. پارٹی کے قائد ہیں نا سر؟ بالکل قائد ہیں, لیکن پریزیڈنٹ تو شہباز شریف صاحب. اطلاعات کے مطابق میاں چھوٹے بھائی نے بھی بڑے بھائی سے پوچھا ہے کہ یہ لوڑ کی سی یہ بیان دینے کی. 17-18 لوگ کمرے جو ہمارے پاس سٹیٹمنٹ ہے نا, جو میرے سے آپ پوچھیں گے, مجھے تو کسی نے کچھ نہیں کہا. دیکھیں نا, شہباز شریف صاحب کا میں دیکھ رہا ہوں, جو پریزیڈنٹ ہیں پارٹی کے, ان کا سٹیٹمنٹ آیا کہ یہ مس کوٹ ہوا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے آج بڑے اسمبلی میں یہ بات کی کہ یہ مس کوٹ ہوا ہے. ہم کیوں انڈیا کا وہ فردر کلیریفیکیشن آ جائے گی نا. آج اسمبلی میں بات ہوئی, اچھا ہم اگر انڈیا کا پوائنٹ آف ویو کو اچھالیں گے تو کیا ہمارے مفاد میں ہے؟ جنرل صاحب آپ دور بہت ہیں بٹ دل کے قریب ہیں, ڈونٹ وری. تو میرا تو یہ کہنا ہے کہ اس معاملے کو اپنے پاکستانی پوائنٹ, یہ تو کیٹیگوریکلی ہو گیا فیصلہ کہ پاکستان کی حکومت کا یا کسی بھی ادارے کا اس میں ہاتھ نہیں. جب شاہ محمود صاحب نے ہی کہہ دیا, وہ فارن منسٹر تھے اس وقت. میں یہ بتاؤں, کریں شیخ صاحب بڑے شریف النفس آدمی ہیں لیکن بھولے ہیں, یا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس دفاع کے لیے کچھ نہیں تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ نواز شریف اور یہ ٹولہ سارا پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر جھوٹ بولتے رہے ہیں. انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کہا کہ جی, اور پھر بعد میں کہہ دیا وہ تو سیاسی بیان تھا جو ہم نے کہا جی ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں اور یہ ہے وہ ہے. یہ جھوٹ کے اتنے ماہر ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ باقی دنیا کوشش میں تھی کہ آپ کو ثابت کرے کہ آپ بے گناہ ہیں, بامبے واقعے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں. وہ جرمن اسکالر نے 5 سال ریسرچ کے بعد بیٹریل آف انڈیا کتاب لکھی جس میں 910 صفحے, اور اس نتیجے پہ اس نے پہنچایا کہ پاکستان اور پاکستان کے کسی ادارے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے, اب مجھے 2 منٹ دیں گے میں ساری وضاحت کر دوں. پھر خود انڈیا کا انفیکٹ انسپیکٹر جنرل پولیس جو بامبے میں تھا اس واقعے کے وقت, وہ ریٹائر ہوا, اس نے کتاب لکھی. اس نے کہا جی اجمل قصاب جو ہے یہ ہم نے نیپال سے پکڑا تھا, پہلے ہی ہمارے پاس تھا. ریمنڈ ڈیوس یہاں 1 سال ٹکرے مارتا رہا, ان کو لگایا ہوا تھا امریکنوں نے کہ حافظ سعید کی لنکیج تم نے نکالنی ہے, اس سے وہ نہیں نکال سکا, کوئی ایسی چیز نہیں تھی. باقی دنیا آپ کو بری ذمہ کرنا چاہ رہی ہے لیکن میاں صاحب آپ کی گردن پھنسا رہے ہیں. اب میاں صاحب کو سارا پتہ ہے کہ اس میں پاکستان سے کچھ نہیں ہوا. میں اس کی مثال دیتا ہوں. جب پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا تو پٹھان کوٹ کے واقعے میں میاں صاحب تھے سری لنکا میں, وہیں سے ابھی انڈیا نے ہمیں مورد الزام نہیں ٹھہرایا تھا کہ میاں صاحب نے ٹیلی فون کر کے ان کو اپنی گردن پیش کی اور کہا میں واپس جا کے تحقیقات کروں گا. پھر یہاں FIR درج کرا دی, اور پھر اس کے بعد جب انکوائری آرڈر کی تو اس انکوائری میں انہوں نے ISI پہ اعتبار نہیں کیا, انہوں نے IB کو لگایا, اور ISI اور IB کی ٹیم نے کمبائنڈ ٹیم نے یہ انکوائری کی. پہلی دفعہ ہماری 70 سال کی تاریخ میں IB جو ہے اس نے ISI کے دفاتر میں جا کے ان کے کاغذات کی چھان بین کی. پھر اس کے بعد بھالپور میں جا کے یہ ساری تحقیقات ہوئی. وہاں جا کے تحقیقات کے دوران انہوں نے 2-3 لوگ پکڑے جو کہ را کے ساتھ ملے ہوئے کام کر رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ را کے ایجنٹ جو ہیں وہ کوئی 145 پاکستانیوں کو وہاں سے لے جا چکے ہیں افغانستان میں جہاد کرانے کے لیے, لیکن وہاں سے ان کو انڈیا پہنچا دیتے ہیں. وہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ ایک اٹیک اب گجرات میں ہونے والا ہے انہی لوگوں سے, اور انہوں نے بتایا کہ 10 لوگ کریں گے, لیکن نام ان کو 6 کے پتہ تھے, 4 کے نہیں پتہ تھے. یہ انفارمیشن میاں نواز شریف صاحب کے نوٹس میں لا کے ساری ان کی اجازت کے بعد یہ انڈیا کو پاس کی گئی. ناصر خان جنجوعہ نے ٹیلی فون کر کے یہ انفارمیشن دی اجیت دوول کو, اور وہ لوگ انہوں نے پکڑے یا جو کیا وہ میڈیا میں ان کو لے کے نہیں آئے کبھی بھی, اس لیے کہ
سر یہ ناصر جنجوعہ صاحب بھی آن ریکارڈ ہے، ان سے بھی ایک نشست اگر لگائی جائے تو وہ آپ کو بہت سے راز کھول کے بتائیں گے. جو پورا تسلسل ہے یہ ڈیٹیلز پتہ ہے وزیر اعظم سابق وزیر اعظم صاحب کو. چودھری نثار بھی آن ریکارڈ ہے. پتہ تھی مگر the problem is کروا رہی ہے. اور جو کتاب آئی ہے وہ 5 سال کی ریسرچ ہے جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ را اور انہوں نے یہ بالکل بالکل. مجھے ایک بات بتائیے سر، مجھے ایک بات بتائیے، اگر اس میں یہ کہتا ہوں آپ مثال کے طور پہ پاکستان سے کوئی انوالوڈ نہیں تھا. کل بوشن سے زیادہ تو کسی نے قصہ نہیں کیا. اس کو بچانے کے لیے وہاں پہ اپنے ملک کی عزت بچانے کے لیے مودی کہتا ہے وہ ہمارا بیٹا ہے. اچھا مجھے جنرل صاحب دیکھیں نا، ان ڈیٹیلز کی تو اب کوئی نفی نہیں کرتا کیونکہ ہمارا بیانیہ کمزور پڑتا ہے، یہی مسئلہ ہے. مگر مودی کا موازنہ کر لیجئے، وہ بھی پرائم منسٹر ہے، یہ بھی گلے پڑا ہوا تھا. اب اس کا حساب لگا لیجئے کہ یہ ہمارے لیے کیا کرتا اور وہ کیا کرتا رہا. مجھے گبول صاحب ایک بات بتائیے، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اب بڑی سختی آنے والی ہے اب سر؟ یا تو اس بیان کو ریٹریکٹ کریں، کلیریفیکیشن نواز شریف صاحب خود دیں. مگر وہ آج 2 قدم اور آگے گئے. انہوں نے کہا میں نے جب گھر کی دوستی کی بات اکتوبر 2016 میں کی تو اس کو ڈان لیگز 1 بنا دیا گیا. شہباز شریف صاحب نے 1 مہینے کے اندر دوسری دفعہ نفی کی اپنے بڑے بھائی کی. پہلے کہا کوئی خلائی مخلوق نہیں ایگزسٹ کرتی، پچھلے ہفتے کہا، اور اب کہا ہے کہ ایسا کوئی اس بیانیے سے دوری. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آرمی انٹرفیئر نہیں کرے. اس پلان کے مطابق جنرل صاحب میں بات کر رہا ہوں. اچھا مودی اور نواز شریف نے جو پلان کیا تھا پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے انٹرنیشنلی، اور جو بھارت کی میڈیا کو اگر آپ دیکھیں اس وقت جس طریقے سے بھارت کی میڈیا خوش ہو رہی ہے ہماری میڈیا کو دیکھ کر کے، ہم بیٹھ کر یہی بات کر رہے ہیں کہ صرف نواز شریف کو غدار قرار دیا جائے. دیکھیں اس وقت ایک انسان کی غلطی کے وجہ سے جو پاکستان کو اتنا بڑا نقصان جس نے پہنچانے کی کوشش کی ہے، ہم اس کے ٹریپ میں نہ آئیں اور ہم مل کر یہ ڈیمانڈ کریں کہ نواز شریف 100 آنے کی بات کر رہے ہیں. نبیل گبول صاحب کدھر امریکہ جیروسلم میں اپنا ایمبیسی شفٹ کر رہا ہے، کس طرح فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے، کس طرح ہمیں انرجی کوریڈور کی وجہ سے ہمیں اتنے خطرات لاحق ہے کہ چودھری نثار کہتے ہیں سوائے میرے اور نواز شریف اور 2 اور لوگوں کو کسی کو نہیں پتا. یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے ہم قومی کمشنر بنانا چاہ رہے ہیں. سویلین ملٹری تناؤ ہی نہیں ختم ہو رہا ہے اس ملک میں. اس ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس پہ ہمیں سب کو آل پارٹیز کانفرنس بلانا چاہیے. اور فوری طور پر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ تائید کرتے ہیں اس تجویز کی آل پارٹیز کانفرنس؟ سر یہ بہتر ہوگا نہ کہ آپ سیاسی ایجنڈے پیپلز پارٹی کرے، آپ لوگ کریں کہ معافی مانگو، ریزائن کرو. آل پارٹیز کانفرنس نہیں، آل پارٹیز کانفرنس کی ہماری پارٹی میں ڈسکشن نہیں، اس لیے میں پارٹی پوزیشن تو نہیں دے سکتا، لیکن میں ذاتی طور پہ اس کے حق میں نہیں ہوں. پارلیمنٹ کیا ہے؟ پارلیمنٹ بھی آل پارٹیز ہی ہے نا، ساری پارٹیز وہاں بیٹھی ہیں پارلیمنٹ کے اندر. پارلیمنٹ میں نواز شریف کے لوگ بیٹھے ہیں. مجھے بتائیں کہ ابھی کیسر تو بیٹھے رہے ہیں، دیکھیں نا بیٹھے رہے ہیں آل پارٹیز. میں اس کے ذاتی طور پہ حق میں نہیں ہوں. دیکھیں بات یہ ہے، بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ پارلیمنٹ کو انڈرمائن کرتے ہیں. پارلیمنٹ کو انڈرمائن کبھی اے پی سی بلا لیتے ہیں، کبھی کچھ کر لیتے ہیں. ہمیں اپنے ایشوز جو ہے پارلیمنٹ میں لے کے جانے چاہیے اور وہاں پہ سالو کرنے چاہیے. بہرحال یہ میرا موقف ہے، ان کا اپنا موقف ہے. اچھا نہیں، یہ پارلیمنٹ بڑی امپارٹنٹ ہے. دیکھیں نا پارلیمنٹ میں دیکھیں نا، ہم کبھی بھی ہم نے تو نہیں بیان کی تصدیق کی. آج پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر صاحب نے کھل کے کہا، اور ہمارے کسی پارلیمنٹیرین نے، میں آپ کو بتاؤں بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں، کسی بھی مسلم لیگ کے پارلیمنٹیرین نے یہ نہیں کہا اور اس بیان کو کبھی بھی نہیں کریں گے یہ اس طرح. یہ دیکھیں نا، یہ طے ہے کہ یہ واقعہ یہ آرگنائز نہیں ہوا، یہ پلان نہیں تھا واقعہ. یہ جو کچھ ہوا ہے یہ نان سٹیٹ ایکٹر نے کیا ہے. یہ ہمارے بھی ہمارے ممبر بھی یہی سمجھتے ہیں. نہیں، انہوں نے کہا نواز شریف جو بھی کہیں، نہیں نواز شریف جو بھی کہیں، ہم تو پارلیمنٹیرین کی بھی بات کر رہے ہیں. وہ ان کا رائٹ ہے، وہ جو کہتے ہیں. ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں، ہم اپنی بات، ہم ممبر ہیں. وہ ایک چیز نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پارلیمنٹیرین، ہر پارلیمنٹیرین کی اپنی، یہی تو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں میری بات یہ سنیے. لیگل ایگزامینیشن ہونی چاہیے، بالکل، اور پارٹی کی ڈسکشن ہونا ہے. دیکھیے پارلیمنٹیرین کا اپنا پوائنٹ آف ویو، یہ آپ ان کو نہ سمجھ لیں کہ کسی یہ ملک پاس کرا دیں. این ایس سی سے تو کرائی، پارلیمنٹ سے بھی کرا دیں کہ مسترد کرتے ہیں اس بیان کو. آپ لوگ اس کی وضاحتیں دینے بیٹھ گئے ہیں پارلیمنٹ میں. پورے ملک کا میں یہ کہہ رہا ہوں، ہماری سیکورٹی کا مسئلہ ہے. ہمیں سارے پارلیمنٹیرین ہیڈ پہ ڈسکس کرنا چاہیے اور ڈسکس کر کے اس کا کوئی نتیجہ نکالنا کو لا کے دوراہے پہ کھڑا کر دیا ہے. اگر یہ پاکستان سے محبت رکھتے ہیں، پاکستان کے خیر خواہ ہیں، تو اس شخص سے علیحدگی کا اختیار کریں.
اگر پاکستان سے محبت نہیں اور اس سے ایک شخص سے وفاداری ہے تو پھر ہماری طرف سے ان لوگوں کا مقاطع بڑی ہوگا، ہم ان ڈیمانڈ کا کر دی ہے بائیکاٹ نبیل کریں گے۔ قبول صاحب، مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب سے کا کوئی تاثر یا اس طرح کا کوئی اشارہ دے رہے ہیں عباسی صاحب بحیثیت وزیر اعظم۔ بہرحال آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ That's it for tonight. Good night. اللہ حافظ۔